अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में नाअहली के फैसले के खिलाफ साबिक वजीर आजम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर अली जफर ने यह दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की, जिसमें जो गुज़िश्ता रोज का फैसला था उसे कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। साथ ही इस दरख्वास्त पर आज ही समाअत की इस्तदा भी की गई थी, लेकिन उसे कबूल नहीं किया गया और पीर को अब समाअत के लिए मुकर्रर किया है। इलेक्शन कमीशन के तहरीरी फैसले की जो तफसीलात सामने आई हैं, उसमें कहा गया है कि इमरान खान ने गोशवारों में कैश और बैंक की तफसीलात बताने के ये पाबंद थे, लेकिन उन्होंने तफसील नहीं बताई। इमरान खान के गोशवारे बैंक रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखते और उन्होंने ये वजाहत भी नहीं दी कि गलती गैर इरादी थी और तस्लीम किया कि वो रकम जाहिर नहीं की जो तहाइफ की फरोख्त से हासिल की। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर तनकीद कर रही है और इसके रहनुमाओं का ये इल्ज़ाम है कि ये जो फैसले हैं ये बंद कमरों में हो रहे हैं। जल्दबाजी में ये फैसला भी सुनाया गया और फैसला अदालत से रद्द हो जाएगा। तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता रोज एहतजाज के बाद अपने रहनुमाओं और कारकुनान जो हैं उन पर होने वाले मुकदमात पर भी तनकीद कर रही है। इमरान खान ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इस फैसले पर उन्होंने तनकीद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से भी ऐलान कर दिया, जुमेरात या जुमे के रोज इसकी तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा और यह मार्च पहले होने वाले मार्च से मुख्तलिफ होगा। इंशाल्लाह मैं जुमे को मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी डेट लॉन्ग मार्च की। जुमे को अनाउंस कर दूंगा किस दिन निकल रहे हैं हम। अगर ये मुनज़्ज़म एहतजाज का रास्ता रोकेंगे तो केओस हो जाएगा, मुल्क ही बंद हो जाएगा। फैसला कर ले क्या चाहते हैं। हर जगह से मुझे लोग कहते हैं कि जी अब कब निकल रहे हैं। कि ये एक बददियानतदार इलेक्शन कमिश्नर ने जो फैसला दिया है, किसी वकील से पूछ लें कि कभी इस तरह का अहमकाना फैसला कोई दे सकता है। हुकूमत इस फैसले के बाद इमरान खान पर तनकीद कर रही है। हुकूमती वज़रा का ये कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम इमरान खान ने खुद ही दिया था और अब उन पर तनकीद कर रहे हैं। इमरान खान की करप्शन इस फैसले के बाद साबित हो गई है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को इस्लामाबाद में नहीं घुसने देंगे। आम इंतखाबात अभी 11 माह दूर हैं और हमारा इलेक्शन कराने का कोई इरादा नहीं। इमरान नियाजी वो एक खाइन है, सर्टिफाइड चोर है और सर्टिफाइड झूठा है। इमरान नियाजी को उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको वो कहते थे बहुत दयानतदार आदमी है, बदअनवानी की प्रैक्टिस के नतीजे में पादाश में उनको कल उनके खिलाफ ये फैसला आया कि ये बदअनवान है। इससे बदतरीन कोई मिसाल मिलेगी कि एक वजीर आजम तोहफे में मिलने वाली घड़ियों को बगैर तखमीना लगवाए पहले वो बाजार में भेज दे, पैसे जेब में डाल ले और बाकी जो 20% कीमत है वो अदा कर दे बाद में। खाइन, झूठा, दगाबाज, ये तमाम जो जराइम इनके ऊपर इस केस के इनके ऊपर पूरी तरह आबोताब से लागू होते हैं। सियासी इंस्टेबिलिटी लाने के लिए इमरान खान सरतोड़ कोशिश करते रहे और कर रहे हैं। कल भी उन्होंने गिराओ जलाओ कहा। क्या तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है उस पर तनकीद दुरुस्त है? क्या इमरान खान को इस फैसले के खिलाफ अब जबकि उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है तो क्या उनको रिलीफ मिल सकेगा? और क्या गुज़िश्ता रोज के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है और सियासत है इस पर कोई फर्क पड़ेगा? एक तो ये प्रोग्राम में इशू है जिसके ऊपर बात होनी है, और इसके अलावा एक और बड़ा ही अहम मामला है जिसकी हमारी सियासत में आजकल गूंज है और वो है मुज़ाकरात का। मुज़ाकरात के हवाले से सवालात हर जगह पर हो रहे हैं और बड़े रहनुमाओं से भी सवालात पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसका जवाब नहीं मिल रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इमरान खान और शहबाज शरीफ, क्योंकि दोनों ने आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोनों से ही मुज़ाकरात के हवाले से सवालात हुए। देखिए उन्होंने क्या जवाब दिए। मुज़ाकरात से तो बातचीत हमेशा होती रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा बातचीत करती है, लेकिन मुझे कोई नहीं नजर आ रहा कि इसका कोई नतीजा निकलेगा। हमारे लिए कोई मुज़ाकरात सिर्फ इधर तक अहमियत है कि इलेक्शन हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। बैकडोर राब्तों के हवाले जो आपने बात की है तो अभी बैकडोर में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। क्या कोई बैकडोर मुज़ाकरात है तो क्या इसका कोई नतीजा निकल सकता है और फिर ऐसे मुज़ाकरात क्या होने चाहिए? एक तो इस पर भी जो है वो प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा FATF का मामला, उस पर
کریڈٹ لینے کی دوڑ بھی ہے اور اس کو بھی ہم شامل بحث کریں گے. ویری کوئکلی میرے ساتھ آج کے پروگرام میں جو مہمان موجود ہیں تعارف میں کرا دیتا ہوں. فیصل کریم کنڈی صاحب معاون خصوصی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب. اون عباس صاحب ہمیں جو ہے وہ لنک کے ذریعے جو ہے وہ جوائن کریں ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, سینیٹر ہیں. اون عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ. کنڈی صاحب میں آپ سے اس ڈیبیٹ کا آغاز کر لیں تو پہلے ذرا کل والے فیصلے کے بعد آج اب خان صاحب جو ہے وہ عدالت میں چلے گئے, لیکن اس فیصلے پر بڑی تنقید ہو رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بند کمروں میں فیصلے ہو رہے ہیں اور جلدی میں فیصلہ جاری کیا گیا. تو کل والے فیصلے کے بعد آپ کا ایک اوور آل ریئیکشن کیا ہے, اور یہ جو پی ٹی آئی تنقید کر رہی ہے کل کے فیصلے پر, اس کا جواز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کل کا ایک فیصلہ ہے تو پی ٹی آئی کیا کرتی, مٹھائیاں تقسیم کرتی. ہاں کچھ لوگ ان کے ہیں جو دل میں بڑے خوش تھے اور شاید انہوں نے کمرے کے اندر مٹھائیاں تقسیم کی ہوں. اچھا, ہوتے ہیں پارٹی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں دل میں لڈو تھے ان کے, دل میں لڈو تھے, کمرے کے اندر ڈرائنگ روم کے اندر بھی شاید لڈو ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب پی ٹی آئی کہہ رہی تھی اور ہمیشہ کہتی ہے کہ اداروں کے فیصلے, اور ایک ایسے ادارے نے فیصلہ کیا اور ایک ایسے شخص نے فیصلہ کیا جس کو عمران خان نے کہا تھا کہ میں نے پورے پاکستان میں انٹرویو کیے, اس سے بہترین شخص مجھے پاکستان میں نہیں ملا. اسی بہترین شخص نے کہا کہ آپ نے جو ہے یہ کام کیا ہے, آپ کو سرٹیفکیٹ مل گئی ہے. لوگوں کو پچھلے کئی سالوں سے سٹیج پہ کھڑے ہو کے عمران خان جو کہتے تھے کہ یہ فلاں چور ہے, فلاں ڈاکو ہے, فلاں یہ ہے, فلاں یہ ہے, آج اس کو بھی سرٹیفکیٹ مل گئی ہے سرٹیفائیڈ چور کی. دیکھیے اعتراض تو ماضی میں ہمیں یوسف گیلانی کے فیصلے بھی تھا, اعتراض ماضی میں اور ابھی بھی نواز شریف کے فیصلے میں بھی ہے, اعتراض ابھی پی ٹی آئی کو بھی ہوگا. اب جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سرٹیفائیڈ ہے تو آپ لوگوں کو بھی سرٹیفکیشن مل گئی ہے, آپ بھی کلب آپ نے جوائن کر لیا ہے کرپٹ لوگوں کا, چور و ڈاکوؤں کا, جس طرح آپ کہتے تھے کہ چور ڈاکو کلب ہے. تو آپ عمران خان صاحب کو بولیں کہ جب وہ کرپشن کی بات کریں تو تھوڑی اس میں جو ہے اپنا بھی ذکر کیا کہ میں نے کیا کیا. لیکن تحریک انصاف کی اچھا اس کے اب دو پہلو ہیں. نمبر ایک تو طرف تو قانونی ہے, وہ کہتے ہیں کہ قانونی طور پر یہ بڑے ویکر گراؤنڈز ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے. آپ کو لگتا ہے یہ بہت کوئی ویک گراؤنڈ ہے جس کے اوپر فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیں میں تو اس پاکستان پیپلز پارٹی اس میں ہے کہ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نااہل نہ ہو, نااہلی کے ہم خلاف ہیں. ہم مطلب ہے کہ سیاستدان کو نااہل نہیں ہونا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں مقابلہ ہو میدان میں. ہمیں دیکھیں پچھلے بھی ضمنی الیکشن جو ریسنٹلی ہوا ہے, ہمیں اتحادی جماعتوں کی طرف سے مینڈیٹ ملا تھا 2 سیٹوں پہ الیکشن لڑنے کا. پاکستان پیپلز پارٹی نے کے ورکروں نے ان کے عمران خان کی پارٹی کے پی ٹی آئی کے چیئرمین کو بھی شکست دی اور ان کے وائس چیئرمین کو بھی شکست دی, اپنی ہوم گراؤنڈ پہ شکست دی. ان کی اب یہ کہتے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ کراچی میں دھاندلی ہوئی ہے, پنجاب میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی, کے پی میں ان کی صوبائی میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. مفروضہ مان لیتے ہیں اگر یہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, عمران خان کی خواہش ہے دوبارہ الیکشن لڑنے کی, اب تو نئے ابھی تو نہیں لڑ سکتے 2023 میں نے پچھلے مگر اسلام آباد ہائی کورٹ ہو سکتا ہے. پرسوں پروگرام میں نے کہا تھا, میں نے کہا ہم ریڈی ہیں, ہمارے ورکر ریڈی ہیں, یہ ملتان میں بھی خود آ کر لڑ لے اور کراچی میں دوبارہ لڑ لے, ہم دوبارہ لڑتے ہیں تاکہ کوئی کسر نہ رہ جائے ان کی. اور دوسرا وہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے, وہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ لگایا تو انہوں نے ہے, لیکن اس کے بعد پچھلے ہم نے کوئی 8-10 ماہ کے اندر دیکھا ہے تحریک انصاف الیکشن کمیشن پر کس طرح سے تنقید کرتی آئی ہے, اور ان کا الزام ہے کہ الیکشن کمیشن پارٹی بنا ہوا ہے اس سارے معاملے میں. دیکھیں جب ماضی میں ہم اعتراض کرتے تھے کہ آپ نے نیب کو جو ہے آپ آتے ہیں, کم از کم ہماری کسی پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ کبھی بھی الیکشن کمیشن ایسے نہیں کی اور باہر نکل کے پریس کانفرنس نہیں کی کہ فلاں نااہل ہو رہا ہے یا فلاں کے ساتھی ہو رہا ہے. ان کے لوگ تو نیب کے چیئرمین سے ملتے تھے, واپس نکلتے تھے, بولتے تھے اگلے ہفتے فلاں گرفتار ہو رہا ہے, 10 دن بعد یہ ہو رہا ہے, 5 دن بعد یہ ہو رہا ہے. آپ نے لوگوں کو گرفتار کرایا. آپ نے دیکھیں نواز شریف صاحب تھے یا زرداری صاحب تھے, مریم تھی, فریال تالپور صاحبہ تھیں, سعد رفیق دونوں بھائی, خورشید شاہ, ایک لسٹ ہے اور سب کی ضمانتیں ہوئی. آپ کی تو خواہش تھی کہ سارے جیل کے اندر چلے جاؤ اور ہم صرف بچیں. آپ نے یہ چیز کی, آپ نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی. ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بالکل بلیو نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں بالکل ہاں اگر آپ کے اوپر کیس ہے, اداروں کے فیصلوں سے ہمیں بھی اعتراض ہے. شیخ ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا, ہمارے گیلانی صاحب کے اوپر جب سچویشن ہوئی, بلو بک کے مطابق پرائم منسٹر کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کے خلاف کوئی لیٹر لکھے, لیکن اس وقت کی عدالتیں کہہ رہی تھی کہ نہیں آپ نے لکھنا ہے, اس کی انٹرپریٹیشن ہم نے کی تھی, ہمیں اعتراض تھا لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا. ان کو بھی اعتراض اس ادارے پہ, ان کے پاس باقی دروازے کھولے ہیں, عدالتوں کے دروازے کھولے ہیں, فورمز میں جائیں, پراپر فورم پہ. ٹھیک ہے. اور عباس صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ایک تو ان کا یہ گلہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے, لیکن لیٹس جسٹ
جو ہے نا ہم ذرا میں کوشش کروں گا کہ اس فیصلے کے حوالے سے ہم بات کریں. کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ویکر گراؤنڈز پر, کمزور سہاروں پر جو ہے وہ, کیونکہ تحریک انصاف اس فیصلے کے حوالے سے کہہ رہی ہے کہ یہ بڑا کمزور فیصلہ ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم جائیں گے تو ہمیں جو ہے وہ اس پر فوراً ریلیف مل جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان صاحب ٹیکنیکل گراؤنڈز کو اس فیصلے کو سمجھتے ہیں, اس سے تھوڑا سا سمجھ لگ جائے گا کہ اس میں جو میلافائڈ انٹینشن تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی وہ کیا تھی. پہلی بات تو یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کبھی بھی عدالت کا رول پلے نہیں کر سکتی. یہ ڈسکوالیفیکیشن 62(1)(f) صرف عدالت کا اختیار ہے, الیکشن کمیشن پاکستان کا اختیار ہو نہیں سکتا. عدالت پہلے کسی شخص کو نااہل قرار دیتی ہے, پھر وہ اسپیکر کو ریفرنس بھیجتی ہے, اسپیکر ریفرنس الیکشن کمیشن پاکستان کو بھیجتا ہے اور اس کو نوٹیفائی کر دیتا ہے کہ جی آپ ڈی نوٹیفائی ہیں, آپ اس وقت قومی اسمبلی کے یا پروونشل اسمبلی کے ممبر نہیں رہے. پہلی دفعہ پاکستان میں الیکشن کمیشن پاکستان اپنے مینڈیٹ سے بڑھ کے ایک فیصلہ جاری کرتا ہے اور اس فیصلے میں جس طریقے کی الفاظ استعمال کیے گئے, آپ نے کبھی الیکشن کمیشن پاکستان کے ڈس اپروپریشن ایک جو لفظ ہوتے ہیں کہ جھوٹ بولا, کرپشن کی, یہ فلانا کیا, اب اس فیصلے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. توشہ خانہ کا کیس ہو رہا ہے جی. اب اس میں دو چیزیں میں آپ کو سب سمجھا دوں. پہلی بات تو یہ کہ میرے پاس یہ موبائل ہے جی, اور فار ایگزامپل مجھے موبائل کسی نے تحفے میں دیا, میں نے ایز پر لا آج سے پاکستان میں 3-4 سال پہلے 15%, آج عمران خان نے کہا جی اب یہ 50% جمع کرانا ہے, میں نے اس کے 50% جمع کرا اور موبائل اپنے پاس رکھ لیا, ایز پر لا رکھ لیا. اب یہ موبائل میرے گھر میں پڑا ہے, میں نے بیچا ہے نہیں بیچا یہ میرے گھر میں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کیسے پتا میں نے موبائل بیچ دیا اور اس کے پیسے میں نے کہاں رکھے ہیں, میں نے گھر پہ کیش رکھا ہوا ہے, میں نے اس کو بینک میں جمع کرایا, یہ میرا ایشو ہے. تو یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات, یہی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جس میں 2020 میں ایک ریفرنس فائل ہوا تھا جس میں یوسف گیلانی کے اوپر الزام تھا کہ حضور آپ نے نواز شریف اور زرداری کو, دونوں کو, زرداری کو انہوں نے 2 BMW اور نواز شریف کو ایک مرسیڈیز اور ایک لیگزس گاڑی V8 جس کو کہتے ہوتے وہ دے دی تھی اور 6 لاکھ روپے میں دے دی, 15%. اب رحمان صاحب آج کے دن میں مہران کار 6 لاکھ روپے کی نہیں ملتی, انہوں نے مرسیڈیزیں 6 لاکھ روپے میں لے لی. اب توشہ خانہ کا جو قانون کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ گورنمنٹ بیٹھا ہے وہ موویبل ایسٹ, یعنی کہ وہ ایسٹ جو کہ موو کرتا ہے جس میں گاڑیاں آتی ہیں, وہ اس میں توشہ خانہ میں نہیں ہے. آج تک الیکشن رحمان ایک سیکنڈ, آج تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی نہیں لیا. میرا جی سر ایک تو ایشو یہ ہے کہ گفٹ لے سکتے تھے یا نہیں, چلے اس کو بھی ایک طرف کر دیتے, لیکن یہ جو فیصلہ ہے تحریری فیصلہ, اور اس میں خان صاحب کے حوالے سے ایک چارج یہ ہے کہ ڈسکلوجر جو ہے وہ نہیں کیا گیا ان چیزوں کا. سو آئی تھنک وہ جو الیکشن کمیشن کی اگر آپ ورڈکٹ پڑھیں تو اس کا بڑا امپورٹنٹ, میں تھوڑا سا پھر وہی بات سمجھا دوں, وہ سارا اپنا فیصلہ اسی پر جو ہے وہ ریلائے کریں, اس پر ذرا بتائیے. جی میں یہ بتا رہا ہوں, میں اس سے یہ بتا رہا ہوں کہ جب یہ گفٹ وصول ہو گیا, فار ایگزامپل خان صاحب کو کسی نے آ کے ایک جان نماز تحفے میں دے دی, انہوں نے اس کے کہا جی میں اس کے 5,000 روپے یا 10,000 روپے 50% جو لا ہے میں جمع کرا رہا ہوں. اب ان صرف یہ ڈکلیئر ہو گیا کہ خان صاحب نے 5,000 جمع کرا کے وہ گفٹ اپنے پاس رکھ لیا ہے ایز پر لا. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اپنے تمام پیپلز پارٹی اور PDM کے رہنماؤں سے, کیا آج تک انہوں نے اس بات کو کیا کہ جی نواز شریف یا زرداری, اور مزے کی بات یہ وہ گاڑیاں جو انہوں نے اپنے حکومت میں گورنمنٹ سے لی تھی, پیسے 10 سال بعد جمع کروائے اور آج بھی ان کے پاس ہے اور 20 سال پہلے بھی ان کے پاس تھی. سو دا پوائنٹ ریمینز کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت میلافائڈ انٹینشن کے ساتھ ہے. فارن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے, ہم نے کہا کہ جی ہم تو پاکستان واحد ایسی جماعت ہے جو لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر کے اپنی جماعت چلاتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن کو کیا فیصلہ دے باقی جماعتوں پہ. آج اس سال کو 6 مہینے ہو چکے ہیں, ایک پیشی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی نہیں ہوئی جس میں جماعتوں سے پوچھا گیا ہو کہ آپ فنڈنگ کہاں سے لیتے ہیں, آپ کی جماعتوں کے خرچے کون چلاتا ہے, آپ کمیشن لیتے ہیں, آپ ٹھیکوں پہ کمیشن لیتے ہیں, نیور. سو الیکشن کمیشن کا اپنا جو رویہ ہے وہ نیٹ سیل منافقت کی بیس کے اوپر ہے. ون سائیڈڈ اپروچ عمران خان کو رگڑ دو, جو خان صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ نون لیگ کے ایجنٹ کے طور پہ یا PDM کے ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے, اس نے ایگزیکٹلی وہی رول پلے کیا. یعنی کہ پاکستان کی تاریخ میں ECP کا عدالتی رول نہیں رہا, آج ماورائے عدالت اس نے ایک فیصلہ دے کے ثابت کر دیا میں تمہارا حلالی ہوں, میں تمہیں ثابت کر دیتا ہوں عمران خان کو کیسے نکر پہ. یہاں پہ رحمان بھائی نیب کے کیسز, FIA کیسز معاف کیے جا رہے 6 ارب کے, اور ان کو پڑی ایک تصویر کی اور ایک انگوٹھی کی تصویر کی رولا پڑا ہوا ہے جس وقت. میں پوچھ لیتا ہوں جی کنڈی صاحب سے, پوچھ لیتا ہوں کنڈی صاحب, 2 چیزیں ہیں. ایک تو نمبر 1, اور جو PTI نے قانونی طور پر بھی انہوں نے پلی لی تھی, انہوں نے کہا آپ سر کیونکہ سینئر پولیٹیشین ہیں, آپ بھی سینیٹر صاحب بھی, یہ کاغذ گوشوارے جو ہے وہ آپ فائل کرتے رہے ہیں, یہ اسی کا دائرہ اختیار ہے, کیونکہ PTI کا مین آرگومنٹ اس سارے کیس کے اندر یہ تھا کہ یہ ان کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کسی کو
سزا نہیں دے سکتا، اور نااہلی کیونکہ ایک سزا ہے تو سزا جو ہے وہ نہیں دے سکتا، نمبر 1۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ باقی فیصلے نہیں کر رہا، یہ والا فیصلہ کر دیا۔ دیکھیں پہلے تو میں اون عباس صاحب کے اور ان کی جماعت کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے پی ایم ایل این کے ایک بڑی جیالے کو یا جو بھی کہیں ایک بڑی ان کا قریبی دوست کو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر لگا دیا، اچھا، جو کہ یہ تو کہتے تھے کہ ہم تو یہ ہیں وہ ہیں، مطلب انہوں نے لگا دیا، مطلب ہے کہ بڑی مہربانی۔ میں تو ماشاء اللہ میں نے کہا میں نے شکریہ ادا کیا ہے نا، میں تو یہ نہیں کہا کہ آپ نے غلط کام کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو بھی پتہ چلا۔ اچھا، دیکھیں میں کہوں کہ میرے پارٹی کے چیئرمین نے پہلے دن کہا کہ یہ سلیکٹڈ ہے، عمران، آپ وہ کلپ نکالے عمران خان صاحب اس پہ بھی کہہ رہے تھے کہ واقعی میں سلیکٹڈ ہوں، ہم نے کہا تھا یہ نہیں ہے، یہ حکومت نہیں چلا رہے، یہ کٹ پتلی ہیں۔ 4 سال بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا، میں تو کچھ نہیں چلا سکتا تھا، میں تو صرف وہ جو میں نے یونیورسٹی بنائی تھی پی ایم ہاؤس میں اس کے آتا تھا پڑھنے کے لیے، آتا تھا 3-4 گھنٹے کلاس لے کے واپس چلا جاتا تھا، باقی حکومت تو کوئی اور چلا رہا تھا۔ انہوں نے خود کہا، آپ نے اور میں تو نہیں کہا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ان کے دائر اختیار میں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ ڈسکوالیفیکیشن کون کرتا ہے؟ ای سی پی نہیں کرتا ہے، ای سی پی ڈسکوالیفیکیشن کرتا ہے۔ ہاں ان کو اعتراض ہے، اعتراض تو ہمیں بھی تھا کہ جو ان کو شاہد قومی جس جج نے قرار دیا وہ خود آج بھاگ گیا، جس نے ڈیم کی حفاظت کرنی تھی۔ ڈیم فنڈ کا آج تک کچھ نہیں پتہ چلا، ڈیم فنڈ پہ سننے میں آ رہا ہے، اچھا، کنفرم نیوز نہیں ہے کہ ڈیم فنڈ جتنا جمع اس سے زیادہ اس نے اپنی تشہیر پہ لگا دیا۔ اب میرے بھائی نے بات کی کہ ہمیں لوگوں نے فنڈ دیا، بالکل آپ کو لوگوں نے فنڈ دیا، آپ نے پروہیبٹڈ فنڈنگ میں جو زکوٰۃ خیرات اور صدقے کے پیسے آئے تھے آپ نے تو پولیٹیکل پارٹی پہ لگا دیے۔ اچھا، نہیں شوکت خانم نہیں وہ ان کا پوائنٹ تھا نا، ان کا پوائنٹ تھا۔ نواز شریف کو کیوں ڈسکوالیفائی کیا گیا کہ آپ نے یہ چیز چھپائی کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور آپ نے یہ چیز چھپائی، ٹھیک، تو آپ مطلب ہے کہ نواز شریف کے وقت تو آپ تقسیم کر رہے تھے، اگر وہ چیز یہی تھا نا کہ آپ نے یہ چیز چھپائی۔ اگر یہ اس وقت جو خبریں چل رہی ہیں اگر یہ گھڑی نہ بیچتے تو ان کو آج یہ گھڑی نہ دیکھنی پڑتی۔ اچھا، ٹھیک ہے، ایک گھڑی کے لیے ان کو یہ گھڑی دیکھنی پڑ گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس سوال کا جواب اب موبائل ہے، آپ مجھے اب یہ موبائل گفٹ کر دیں، ایک ڈیکورم ہوتا ہے، اور میں نیچے جا کے دکاندار کو مجھے اس کا سودا کر دو، خیر یہ ₹1,00,000 کے مجھے بس 50-60 ہزار دے دو اور یہ تم اب رکھ لو، تو مطلب ہے کہ یہ مطلب ہے کہ جو چیزیں ہیں، اب جو چیزیں ہمیں جو یہ سبق سکھاتے تھے، ہمیں کہتے تھے کہ ہم تو یہ بالکل پاک صاف ہیں، ہمارے خلاف تو بالکل کوئی چیز۔ دوسری ایک اور امپورٹنٹ بات جو کل ایک بہت ہی ناخوشگوار واقعہ بات ہے، یہی لوگ تھے جو کہ کہتے تھے کہ خیبر پختونخوا اور ہماری جہاں پر حکومت ہے غیر سیاسی پولیس ہے، فلانے ہے، کل پولیس کے لوگ آپ نے دیکھا نعرے لگاتے ہوئے، اور پھر اپنی پولیس پر انہوں نے فائرنگ کرنے کی کوشش کی۔ یہ سوالات ہیں، یہ اون عباس صاحب مجھے ایک بریک کے بعد میں چاہتا ہوں ذرا آپ کے ساتھ ذرا کر لیجئے گا بات، یہ سوالات میں نے بھی نوٹ کر لیے ہیں اور اگر آپ کے پاس بھی ہیں تو 1 بائی 1 آ کر ان کو دیکھتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد آ رہا ہوں میں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ فیصل کریم کنڈی صاحب اور اون عباس صاحب میرے ساتھ ہیں۔ اون عباس صاحب، یہ کنڈی صاحب نے 2-3 جو اہم باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ یہ تحفوں والا معاملہ، اور کیا تحریک انصاف اس کی ٹھیک طرح سے وضاحت نہیں کر پا رہی، اور دوسرا نواز شریف کے کیس کا اور خان صاحب کے کیس کا یہاں موازنہ بنتا ہے؟ پہلے تو مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ آج فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے کم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سپوکس پرسن کے طور پہ نظر آ رہے ہیں۔ اتنی محبت، اتنی چاہت تو شاید ہی کبھی کسی پیپلز پارٹی میں پائی جائے گی جتنے کنڈی صاحب کو یہ قربانی دینی پڑ رہی ہے، ورنہ تو شاید انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو، مسلم لیگ نون کے اور ان کے قائدین کو ہمیشہ ان کے قتل قرار دیا تھا۔ آج کتنی ویسے فخر فیل ہو رہا ہے کنڈی صاحب کو، بٹ اینی ہاؤ اس کو آگے چلتے ہیں۔ سر ایک چیز بتا دوں، یہ جو پولیٹیکل فنڈنگ ہوتی ہے، رحمان بھائی تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں، جس طرح یہ پوری دنیا میں جو جمہوری روایات ہیں، جو جماعتیں ہوتی ہیں وہ عوام کے پاس جاتی ہیں، وہ ان سے پیسہ اکٹھا کرتی ہیں، چندہ اکٹھا کرتی ہیں، میرے جیسا کوئی کارکن کوئی 500,000 دے دیتا ہے، کوئی 50,000 دے دیتا ہے اور پارٹیز چلتی ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی تحریک انصاف ایسی جماعت ہے جو پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کرتی ہے اور اس نے پوری دنیا سے پاکستانیوں سے پیسہ اکٹھا کیا، کیونکہ ہم سفید پوش کی ایک جماعت ہے۔ ان لوگوں کو، ان جماعتوں کو کیا پتا، ان کی تو جماعتیں یقین جانیے ایک سینٹ کی ٹکٹ، ایک ایم این اے کے ٹکٹ لینے کے لیے 10-10 20-20 کروڑ کی فنڈنگ لیتے ہیں۔ مجھے فخر ہے رحمان بھی، الحمدللہ میں جس جماعت سے سینیٹر ہوں، میں 20,000 روپے صرف بھر کے آج سینیٹر بنا بیٹھا ہوں۔ اس طرح پولیٹیکل جماعتیں چلتی ہوتی ہیں، اور یہ وہ جماعتیں نہیں ہیں جو کبھی کسی کو ایم این اے بنا دے تو کہتے ہیں اس طرح کرو، میں نے پیپلز پارٹی کو اپنی جماعت کو سندھ میں چلانا ہے، تم ہر ٹھیکے پہ اوپر 5% کمیشن وہاں پہ جا کے وہ ان کا جو وہ شخص بیٹھا ہوا جو پاکستان پنجاب میں آ کے سیل پرچیز کرتا ہے اس کو جمع کرا دی کرو۔ ایسا ہماری پولیٹیکل جماعت میں نہیں ہوتا، شور ان کو سمجھانا مشکل ہو جائے گا۔
اچھا نواز شریف کا کیس, اچھا معذل کے ساتھ فیصل خونی صاحب بھی الفاظ کے ساتھ ہیر پھیر ایسے کر جاتے ہیں. نواز شریف کو جو سزا ہوئی تھی وہ العزیزیہ کیس میں ہوئی تھی, اور العزیزیہ کیس یہ تھا کہ ان کے ایسٹ بیونڈ مینز تھے. ان کی ایک جو سٹیل مل تھی سعودیہ میں, اس کے ایسٹس کو یہ شو نہیں کرا سکے. آپ دیکھیں پچھلے 4 سال میں نون لیگ جو نیریٹو بلڈ کرتی رہی کہ نواز شریف کو شاید اس کو بیٹے سے تنخواہ لینے پہ گیا, وہی فیصل خونی صاحب نے پڑھ دیا. سر اس چیز کو آج کلیئر کر دیا عوام کے ساتھ کہ نواز شریف کو, مریم نواز کو, کیپٹن صفدر کو, ان تینوں کو جو سزا ہوئی تھی وہ ایسٹ بیونڈ مینز پہ. مریم کو اس بات کی ہوتی کہ انہوں نے اپنے والد کے نام کے اوپر جو ایسٹ تھے وہ ان کے نام سے ٹرانسفر ہوئے تھے, تو انہوں نے اس کو اسسٹ کیا تھا. اسسٹنس کے اوپر ان کو 7 سال کی سزا ہوئی تھی. سو بیٹے کا اس سے کوئی تعلق نہیں. توشہ خانہ میں اگر عمران خان صاحب کو انہوں نے صرف 50% قانونی طور پہ پیسے جمع کرانے کے اوپر اور وہ تحفے اپنے پاس رکھنے کے اوپر, یا کسی شاید ایف بی آر کی ریٹرن میں غلطی سے کہیں پلس مائنس لکھ نہ سکا, اگر وہ سزا دے رہے ہیں تو کاش خونی صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ گیلانی صاحب کے پاس وہ جو ہار ہے جو کہ غلطی سے اپنے گھر لے کے چلے گئے تھے اور 2.5 سال بعد اچانک یاد ہے اوہ میں اپنے گھر لے کے چلا, یہ واپس لے لو. یار وہ بی ایم ڈبلیو یا وہ لیگزس کار یا وہ مرسیڈیز ہے جو 4 لاکھ روپے میں ان کو کرائے پہ چلانے کے لیے دی, اس کو کبھی کسی نے کوئی کنڈیم نہیں کیا. میں امیز کہ ہمارے لیے ہائی مورل گراؤنڈ اتنے آسمان پہ لے جاتے ہیں اور اپنی باری کہتے ہیں ہم تو ویسے کیونکہ چور ہے اس لیے ہم پہ کوئی چیز اپلائی نہیں کرتی. آئی ایم سوری دس از ویری رانگ سر. یہ کوئی ایک منٹ مجھے دیجیے گا, بات کرنا بھی خود میں ذرا فیصل بھائی کیونکہ ظاہری بات ہے یہ حکومت میں ہے, میں یہ مقدمات احتجاج کے بعد جو کل قائم ہوئے ہیں اور یہ کرنے چاہیے حکومت کو. دیکھیں بالکل اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو کوئی آسمان سے تو نہیں اترا. اگر آپ کہیں, اگر آپ مجھے بتائیں کل پولیس کے وردی میں پولیس کے پی سے لائی گئی عمران خان کے حق میں پولیس, دیکھیں یہ ہم اسٹیٹ کے ملازم ہیں, کسی سیاسی جماعت کے نہیں ہیں کہ بولوں کہ سندھ پولیس ہے اور یہاں پر آ کے بلاول صاحب کی یا زرداری صاحب کی یا سندھ حکومت کے نعرے مارے. وہاں پر انہوں نے نعرے ماری عمران خان صاحب نے, ریڈ زون کے اندر وہاں پر فائرنگ ہوئی سامنے اسلام آباد, خدا نہ خاصا کوئی کیجولٹی ہو جاتی. کون سی کیوں فائرنگ کر رہے تھے, کون کھڑے تھے آگے؟ اسلام آباد پولیس کھڑی تھی نا. اسلام آباد پولیس کون ہے؟ اسٹیٹ کے ملازم ہے. ایک ایم این اے کے گن مین اگر نعرے لگائیں اور اس قسم کے اگر وہ فائرنگ ہو, یہ تو اچھا ہے کہ گولی نیچے لگے, کسی کوئی پولیس کا کانسٹیبل یا کوئی آفیسر وہاں پر زخمی یا شہید ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ ابھی آپ کہیں کہ نہیں انہوں نے خیر ہے ان کو گولیاں ہوائی فائرنگ کریں اور گولیاں جو ہے وہ کرنے دیں, اور اس کے بعد اگر وہ کوئی خدا نخواستہ شہید ہو جائے یا زخمی ہو جائے تو خیر ان کو معاف ہیں. کیوں معاف ہیں بھائی؟ آپ کے علیحدہ قانون ہے. مطلب قانون پھر سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اگر اتوار کے دن آپ کے لیے عدالتیں کھلتی ہیں تو پھر پاکستان میں ہر عام شہری کے لیے بھی عدالتیں کھلے ہوں, یہ نہیں ہو. اور دوسری بات میرے بھائی نے بات کی, بالکل میں معاون خصوصی ہوں حکومت کا, میں بالکل ڈیفینڈ کروں گا. میں آپ سے سیکھا ہوں جس کو 25 سال چودھری پر ضلعی صاحب کو آپ نے چور اور ڈاکو کہا, اور آج آپ کی اتنی بڑی لمبی پارٹی جس کے پتہ نہیں 100 کتنے ممبران ہیں, 10 ممبران کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنایا, تو آج آپ اس کو ڈیفینڈ کریں. چودھری صاحب کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ وہ چور نہیں تھے, سب سے بڑے ڈاکو نہیں تھے پنجاب کے ایک زمانے میں, لیکن چودھری صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ثابت کیا کہ میں ڈاکو نہیں تھا, یہ جھوٹے تھے اور مجھے انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا. ٹھیک ہے, وہی ایم کیو ایم جس کو آپ کیا کہتے تھے, کس طریقے سے کہتے تھے, یا ہم یہ کریں کہ ہم کے ساتھ نہیں ملیں گے, کس کو آپ نے نہیں ملایا؟ اچھا ہم تو دیکھیں ہم تو مانتے ہیں. اب آپ بولیں گے آپ نے اس کو قاتل لی کہا تھا, ہم نے بالکل کہا ہم تو ریکنسیلیشن پہ بلیو کرتے ہیں, ہم تو مذاکرات پہ بلیو کرتے ہیں. سیاست ہم نے آپ کو سکھائی ہے. جب عمران خان صاحب لاہور جاتے تھے وہ لوگ کہتے ہیں یار چودھری شجاعت سے بیمار ذرا پوچھنے کے لیے چل جاؤ. اس نے کہا چھوڑو یار, میں مطلب اپنی پارٹی کے بڑے چہتے لوگوں کے جنازے پہ نہیں گیا ہوں تو میں کسی اور پھر جب مجبوری ہوئی تو اسی منسلئی کو جس کو کہا تھا کہ میں اس کو مر جاؤں گا وزیر نہیں بنوں گا, اس کو وزیر بنایا. اسی شجاعت حسین کے گھر بھی جاتے تھے پوچھنے کے لیے. ہم نے ان کو سیاست سکھائی اور بھی سکھائیں گے. انہوں نے کیا کیا 4 سال میں؟ آج جلسوں میں کوئی اور بات نہیں کرتے. بتائیں 4 سال میں آپ نے کیا ہے, کون سا میگا پروجیکٹ؟ انہوں نے 4 سال میں ایک کام کیا ہے کہ ہماری یوتھ کو خراب کیا ہے, ٹرولنگ سکھائی ہے. یہ نہیں سکھایا کہ آپ کی عزت بڑھے گی اور چھوٹی کیا کریں گے. آج آپ پی ٹی آئی کے خلاف پروگرام کر لیں, اپنی ٹرولنگ دیکھ لیں کہ یوتھ والے آپ کے پی ٹی آئی کہتے ہیں. آپ نے صرف اپنے یوتھ والوں کو یہ سکھایا ہے کہ بس سارے دن جو ہے آپ اپنے بڑوں اور چھوٹوں گالیں نکالیں ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ اور جدھر بھی آپ کر سکتے ہیں. اور عباس صاحب یہ جو پورا معاملہ ہوا ہے, یہ سر میں سوال کر لوں, یہ پورا جو معاملہ ہوا ہے اس سے آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف کا جو بیانیہ تھا, 2 چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ تحریک انصاف کی ایک ڈیمانڈ ہے فوری الیکشن کی, اور ابھی فوری الیکشن جو ہے وہ خان صاحب تو نااہل ہے, تو اگر بلد سے فوری الیکشن کی اگر کوئی بات بھی ہوتی ہے تو کیا وہ بھی اسی طرح سے معاملہ جو ہے وہ رہے گا؟ اور دوسرا کہ یہ جو بیانیے تھے تحریک انصاف کے, یا جو مقبولیت ہے آپ کہتے ہیں کہ ابھی الیکشن ہوئے ہیں ضمنی الیکشن, وہ بھی اس کی ایک مثال ہے,
اس کیس کا اس پر کوئی فرق پڑے گا؟ اچھا میں تھوڑا سا اس کو ایسے دیکھتا ہوں. ابھی کنڈی صاحب نے فرمایا کہ جی ینگسٹرز کو خان صاحب نے شاید ٹرولنگ سکھائی ہے. رحمان بھائی میں ایسی بات ایمان سے کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید 70 سال میں ہمیں اس جیسا استاد نہیں ملا جس نے وہ پولیٹیکل اویئرنیس دی ہو جو آج اس قوم کو اس ایک شخص عمران خان نے دے دی ہے. اگر اس کو آپ ٹرولنگ کہنا چاہیں یہ that's a choice you have to make. پاکستان میں بیٹھا ہوا 70-80 سال کا بزرگ, چاہے وہ کوئی ماں ہے, چاہے کوئی خاتون ہے, کوئی بزرگ ہے یا بیٹی, بہو, اسٹوڈنٹ, ایوریبڈی, آج تک پہلی دفعہ کسی نے آ کے پاکستان میں یہ سمجھا ہے کہ سسٹم کام کرتا کس طرح ہے, اس میں لوگ کیا کرتے ہیں, اس میں اداروں کا کیا رول ہوتا ہے, اس میں سیاسی لوگوں کے آخر کریکٹر ہے کیا. یہ پہلی دفعہ اس کو اگر کنڈی صاحب سمجھتے ہیں یہ کریکٹر ہے, آئی ایم سوری کنڈی صاحب, اس سے پہلے ہم گھوگو گھوڑے ہوتے تھے پاکستان میں, سارے گھوگو گھوڑے تھے, ہمیں کوئی نہیں پتا تھا یہاں پہ کون سے بڑے سیاستدان ہیں اور پاکستان کے سسٹم کون چلاتا ہے. آج ہر بچے کو پتا ہے, ہر شخص کو پتا ہے کہ کون شخص کون سا ادارہ اس میں کیا رول پلے کر رہا ہے. سو اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. دوسری بات, کل جب یہ فیصلہ آیا اس کے بعد جس قسم کا آپ کو ریاکشن نظر آیا پورے پاکستان میں, موٹر ویز بند ہو گئیں, پلیں بند ہو گئیں, سڑکیں بند ہو گئیں, ریلوے لائن تک بند ہو گئی. یہ رحمان صاحب یہ آئی اوپنر ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کوئی اس طرح کی جماعت نہیں ہے کہ نواز شریف کو نااہل قرار دے دو. اور جی ٹی روڈ کے اوپر 2 گاڑیاں نے نکلی تھی, نواز شریف صاحب جب آپ پارا سے نکل کے باہر آئے تھے تو فون 1 گھنٹہ انتظار کرتے رہتے, باہر بندہ کوئی نہیں آیا تھا. یہ عمران خان ہے. کل جس طریقے سے لوگ نکلے ہیں, اور یقین جانیے کل شام کو 7 بجے جب ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے تو بہت سارے دوستوں کا تھا کہ سر خان صاحب لوگوں کا بہت زبردست ریاکشن ہے, عوام سڑکوں پہ آ چکی ہے, سڑکیں بند ہیں, آپ فوراً کال کا اعلان کریں, عوام میں جذبات ہیں, ہم اس حکومت کو گرا دیں گے. لیکن کمال اس شخص کی, اس نے کہا نہیں, وہاں پہ بچے, فیملیز, لوگ تنگ ہو رہے ہیں, آپ لانگ مارچ اس طرح نہیں کرتے, آپ لوگوں کو پہلے انفارم کرتے ہیں تاکہ سڑکیں بند نہ, ان کو تکلیف نہ ہو, سردی کی راتیں, میں کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہ رہا. یہ کیس علیحدہ ہے, لانگ مارچ علیحدہ ہے, کم از کم کنڈی صاحب اس چیز کی تعریف تو کر دیں, کمال کریکٹر کا جیسا ہے, ورنہ کل کھیلنا چاہتا نا رحمان صاحب تو یقین جانے ایک دن لگ سمجھ جاتی. اچھا میں انتخابات والی بات پر ذرا بریک کے بعد آئیں گے, اور کنڈی صاحب سے میں پوچھوں گا یہ مذاکرات اور انتخابات والا جو معاملہ ہے یہ آخر معاملہ ہے کیا, یہ کیا بات ہو رہی ہے, اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بہت بات ہو رہی ہے مذاکرات کی, لیکن اس حوالے سے کوئی جواب نہیں مل رہا. پریس کانفرنسز میں سوالات ہو رہے ہیں. آج جو پریس کانفرنسز ہوئی, عمران خان سے بھی پوچھا گیا, شہباز شریف سے بھی پوچھا گیا, تو میں یہی سوال کنڈی صاحب سے بھی ہے وہ پوچھ لیتا ہوں. کنڈی صاحب, کیا کوئی بات ہو رہی ہے جو ہے وہ تحریک انصاف سے الیکشن کے معاملے کے اوپر؟ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. اچھا, کوئی بات چیت نہیں, اور ہم بات چیت کرنے کے خواہش مند بھی اتنے نہیں ہیں, کیونکہ جو شخص اگر پاکستان کے جو ایشوز ہیں اس پہ بات نہ کرے اور کہے کہ صرف الیکشن میں بات کرو. آج جو سیلاب زدگان کی سچویشن ہے, جو سیلاب زدگان جس طریقے سے آج سردیاں آ رہی ہیں, تقریباً آ چکی ہیں, اور جن کے پاس چھت نہیں ہے, جن کے پاس بچوں کے لیے رضائیاں اور چیزیں نہیں ہیں, جس کو پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام حکومتوں نے مل کر سپورٹ کرنا تھا. یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو نہیں بیٹھا سیلاب زدگان کے لیے, ہم نے تو غریب عوام کے لیے نہیں بیٹھا جنہوں نے ہمیں ووٹ کرنا ہے, الیکشن کی تاریخ دو تو پھر ہم بیٹھیں گے. تو ہم بھی اس پہ ایبسولوٹ نوٹ کہیں گے. اگر وہ اس قسم کے اگر ان کا بھی رویہ ہوگا تو یہ نہ سمجھے کہ ہمارا رویہ کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسا ہوگا. آپ نہیں بیٹھنا, مت بیٹھے, ہمیں کوئی شوق نہیں بیٹھنے کا. اچھا, تو پھر تو اس کا مطلب ہے خان صاحب لانگ مارچ کریں, شارٹ مارچ کریں, کوئک مارچ کریں, جو بھی کریں, ان کا اپنا جمہوری حق کیا کریں. اچھا, اور عباس صاحب یہ جو سگنلنگ ہو رہی ہے, یہ سوالات تو اب ہو رہے ہیں, لیکن آج یہ ایک تو کنڈی صاحب کی بھی آپ نے بات سن لی, اور جو شہباز شریف نے بھی, وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کی, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ابھی 11 ماہ دور ہے. تو معلوم نہیں کہ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو کس چیز کے اوپر ہو رہے ہیں, اور پھر کیا تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان کوئی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں رحمان صاحب, ہم تو سیاسی جماعت ہیں اور سیاسی رویوں کے ساتھ ہی جیتے ہیں. کنڈی صاحب اور ان کی جماعت کے رویے غیر سیاسی ہو سکتے ہیں, یہ مذاکرات کے لیے ڈائلاگ بند کر سکتے ہیں. ہماری طرف سے کبھی بھی دروازے بند نہیں ہوئے, نہ ہوں گے. یس, ایجنڈاز بڑے کلیئر ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جن الیکشن کا اعلان کیا جائے, فری اینڈ فیئر الیکشن. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے کیس معاف کر دیں, ہمیں نیب کو پرچوں میں سے چھوڑ دیں, ہم پہ جو آپ نے دہشت گردی کے 18 پرچے خان صاحب پہ کاٹ دی اس پہ معاف کر دیں, آپ غداری کے مقدمے چھوڑیں, کچھ نہیں کہا. صرف یہ کہا ہے کہ جن الیکشن کی ڈیٹ دے دیں, آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. اور یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ ہمارے درد میں جو ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ شاید عوام کے لیے درد نہیں ہے, آپ صرف رحمان بھائی اپنے دل سے پوچھ کے بتا دیں, پچھلے 6 ماہ میں اس ملک میں اس وقت کی جو اشرافیہ اور حکمران ہے انہوں نے کیا ہے.
سوائے نیب کے پرچے ختم کر کے اپنے آپ کو کلین چٹ کے دینے علاوہ مریم کے کیس معاف کر دو، پاسپورٹ دے دو، حمزہ کو معاف کر دو، شہباز شریف کو معاف کر دو، زرداری کے کیس معاف کر دو، وہ جو جتوئی وہاں پہ سندھ میں ہے جو قاتل تھا اس کو معاف کر دو، اور کچھ کیا ہے؟ قوم کے 1100 ارب روپے جو انہوں نے لوٹے تھے، سوائے اپنے آپ کو معاف کرنے کے علاوہ انہوں نے کیا ہے؟ اگر اس وقت کنڈی صاحب اسے بتا دیں کہ آٹے کا 20 کلو کے تھیلے کا ریٹ اس وقت پنجاب اور کے پی میں کیا ہے، میں مان جاؤں گا۔ جب ان سے پنجاب صوبہ ان سے پوچھتا ہے حضور آپ وہاں سے گندم امپورٹ کر لیں رشیا سے، تو کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ بھائی اگر امپورٹ گندم وفاق نے نہیں کرنی تو صوبے منگوائیں گے۔ یقین جانیے 5000 روپے من اس وقت آٹا مل رہا ہے۔ رحمان بھائی اس بندے سے پوچھے جس کی 20,000 روپے تنخواہ ہے، 5000 روپے کا آٹا کیسے کھائے گا 1 کلو کا اور 20 کلو کا تھیلا؟ دے کانٹ ڈو اٹ بیکاز ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ آٹا گھی دال کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ان کے لیے کوئی چیز میٹر کرتی ہے تو اپنے کرپشن کیسز معاف کر دو۔ یعنی کہ بڑا شریف آدمی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پھر آگے آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ اس عوام کی جنگ کو اگر کسی نے جیتنا ہے نا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو جانا ہوگا جن کو عوام کی تکلیف سے کچھ نہیں ہے۔ آپ بتائیں ہمارے پاس کیا راستہ ہے؟ ایک ٹیمپریچر گیج ہوتا ہے نا حرارت درج کرنے کا۔ ہم نے 16 جولائی کی بائی الیکشن جیتی ہے، ہم نے 16 اکتوبر کے بائی الیکشن جیتی ہے۔ اس وقت عوام کا کل کا ریاکشن بھی آپ کے سامنے آیا، ابھی بھی یہ نوشتہ دیوار نہیں پڑھ پا رہے اور عوام کو بارے میں ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو ہم کیا کریں؟ لانگ مارچ ایک بیسک ہیومن رائٹ، ایک پروٹیسٹ، ایک پولیٹیکل پارٹی کا، ایک پولیٹیکل سٹرگل کا۔ ہم اگر یہاں سے اس وقت اپنی قوم کو لے کے اسلام آباد جاتے ہیں صرف اس احتجاج کے لیے کہ حضور عوام کی تکلیف آپ نہیں سمجھ پا رہے، عوام کس تکلیف سے گزری ہے، یہ آپ کا ایشو ہے نہیں، یہ آپ کا ایجنڈا نہیں ہے۔ ایک دفعہ عوام میں چلے چلتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کتنی ہے وہاں پہ پاپولر ہے، پاکستان مسلم لیگ نون والے کتنے پاپولر ہیں، پتہ چل جائے گا۔ 5 سال حکومت کریں، لوٹے ملک کو، ہم نہیں پوچھیں گے۔ ٹھیک، ایک بریک کے بعد آ رہا ہوں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ کنڈی صاحب، خان صاحب لانگ مارچ لے کر آ جاتے ہیں، ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے، پھر بھی بات چیت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ دیکھیں اس مسئلے کا حل کیسے؟ دیکھیں پچھلے لانگ مارچ میں بھی ان کا 4 رکنی ڈیلیگیشن ایک آیا تھا، اسپیکر ہاؤس سے بیٹھے رہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جیسے ہمارے بھائی بھی بات کریں الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے، ہم بھی 4 سال کہہ رہے تھے الیکشن کرو، انہوں نے کرایا تو 7-8 مہینے سال یہ بھی لگے رہے۔ اگر ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے تو پھر کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہونا، بالکل آئیں قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، پرامن طریقے سے ہیں، کیونکہ ان کا ماضی کا ریکارڈ بہت غلط رہا ہے۔ انہوں نے اسٹیٹ بلڈنگز پہ حملے کیے، انہوں نے پولیس کے ایس پی کو اپنے لوگوں سے پٹوایا، انہوں نے مختلف پرائیویٹ چینل کے دفاتر پہ پتھراؤ کیا، اور مجھے بڑے افسوس کی بات ہے، انہوں نے کہا ہم نے بڑی سیاست لوگوں سکھائی ہے، کسی بھی لیڈر میں کسی بھی ورکر میں ضرورت نہیں تھی کہ غلط کام ہے۔ آپ کے پوائنٹ آف ویو ہے، میرے خلاف بھی ہو سکتا ہے، میرے حق میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کام آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب ہے کہ جا کے میں اپنے ورکر بولوں جاؤ ایکسپریس والے ہمارے میرے خلاف جو ہے اظہر صاحب نے پروگرام کر لیا، جاؤ ادھر پتھراؤ کرو۔ یہ چیزیں جو ہے یہ ہماری کم از کم تہذیب میں نہیں، ان کی تہذیب ہوگی۔ انہوں نے کچھ باتیں کی کہ یار یہ جو ہے ان کی جو ہے انہوں نے جو ہے فلاں کو جو آپ نے تو 4 سال گرفتار کیا نا لوگوں کو، آپ کے پاس حکومت تھی، چاہے توشہ خانہ تھا، چاہے جو بھی تھے، سزا دلوا دیتے نا، آپ سب چیز آپ کے پاس تھی، کیوں نہیں کیا؟ جتوئی صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی نے چھوڑا، اس کو عدالت نے چھوڑا، ٹھیک ہے، اس پہ قتل کا مصبت آپ کے تو ابھی بھی آپ کے جو سابق وفاقی وزیر امور کشمیر اپنے ہی صوبائی وزیر کے قتل کا کیس آج بھی اس کے اوپر ہے، آج تو اس کو کے پی کی پولیس کیوں نہیں پکڑتی؟ 164 کا بیان اس کے خلاف اپنے ہی ایم پی اے کے بیٹے نے دیا، ہم نے نہیں دیا، آپ کے اپنے ہی دونوں پارٹی کے ہیں، اور جتنے بھی کے پی میں قتل، اگر آپ دیکھیں ایک سکھ ایم پی اے قتل ہوا تھا، کس نے قتل کیا تھا؟ ان کے لوگوں نے کیا تھا۔ اگر مانسیرا میں آباد میں اگر کوئی ہوا تھا ایونٹ، ان کے اپنے لوگوں نے، ان کے اگر پروفائل دیکھیں دہشت گردی کی تو سب سے زیادہ دہشت گردی ان کی پارٹی اور کس کے لیے ہوئی ہے؟ اقتدار کے نشے کے لیے ہوئے، اقتدار میں آنے کے لیے کی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں دیکھیں لانگ مارچ بالکل ان کا جمہوری حق ہے، یہ کریں۔ اب مجھے صرف خطرہ یہ ہے کہ کیا پرویز الہی ان کے لانگ مارچ سے ایگری کریں گے؟ کیونکہ جب شہباز گل صاحب کو عمران خان کی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ پنڈی اسپتال انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کہا میں اسلام آباد کے پولیس کے حوالے کروں گا، آپ کی خواہش کا میں احترام نہیں کروں گا، تو پھر اب یہ بھی بہت بڑا ہے کہ آیا پی ٹی آئی تو بالکل لانگ مارچ کر، لیکن پرویز الہی صاحب کا بھی تکلیف پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہوں گے نہیں۔ دوسری میری آخری ریکویسٹ ہوگی میرے بھائی کے، میرے بڑے آنریبل میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، ہمیشہ اچھی گفتگو بھی کرتے ہیں، میرا ایک ایز اے پولیٹیکل ورکر جو ایک اپیل ہے اور ایک مطالبہ ہے کہ شہباز گل صاحب نے آپ کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے، اس کے لیے اگر مجھے احتجاج بھی کرنا پڑے میں کروں گا۔ عمران خان صاحب سے آپ کہیں
کہ ان کو اپنے چیف آف سٹاف کی سیٹ پہ واپس بحال کر دیں. اچھا اس کی اگر نہیں تو سیکٹ امپلائیز میں آ جائیں گے. ہم نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے سیکٹ امپلائیز کی بحالی کے لیے. اگر کہیں تو ادھر سے بھی ہم ریکمنڈیشن بھیج دیں. اس بیچارے نے بڑی قربانی دے دی, آپ اس کو مہربانی کرے اپنا چیف آف سٹاف سے واپس بنا دیں تاکہ پتہ چلے پی ٹی آئی میں قربانی والے جو ہیں وہ جو ہے ان کو واپس اپنی جگہ ملتی ہیں. اور نواز صاحب سر 30 سیکنڈز ہیں کنکلوڈنگ ریمارکس. تحریک انصاف مجبور کر لے گی حکومت کو الیکشن کے اوپر, اور آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ جس طرح سے 11 مہینے کی بات ہو رہی ہے 11 مہینے میں نہیں بلکہ اس سے پہلے ہو جائے گا؟ سر یہ کنڈی صاحب میرے باقی میرے بھائی کی تو میرے دوستوں کی طرح, لیکن دیکھیں کتنے طریقے سے اسمارٹنیس سے یہ جماعت چل رہی ہے. سارا کا گن جو ہے نا وہ نون لیگ اٹھا رہی ہے. انہوں نے 2 MNA کی سیٹیں بھی جیتی ہیں اور یہ جو حکومت کے مزے بھی لے رہے ہیں. یعنی کہ 70 جو وزراء ہیں اس میں سے 35 وزراء ان کے پیپلز پارٹی کی بھی ہیں جن کا لینا دینا کوئی نہیں ہے. ادھر سے بائی الیکشن بھی جیتے اور مزے بھی لے رہے ہیں اور ساری بیٹھ کے اس وقت جہاں نون لیگ کی ایسی تیسی بھی پھروائی جا رہے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ایک چیز یاد رکھیے گا, باقی جماعتوں کے لانگ مارچ میں اور پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں ایک فرق ہے. یہاں ورکر کا اور عوام نکلیں گے. اور میں ایک اور بتاؤں رحمان بھائی, جس دن 10 لاکھ افراد پاکستان کی سڑکوں سے اپنے گھروں سے نکل کے یہاں سے نکل کے موٹر وے سے چلنا شروع ہو جائیں گے, میں آپ کو یہ بتاؤں یہیں سے لے کے اسلام آباد تک ساری سڑکیں کانپنا شروع ہو جائیں گی. عوام کی طاقت کو کوئی نہیں روک سکتا. کنڈی صاحب تو شریف آدمی ہیں, ان کی جماعت والے بھی شاید دور کی بات ہے. بڑے بڑے جو تمندار اپنے آپ کو اس وقت پاکستان کے سسٹم کو جو سٹیئر کر رہے ہیں نہ چلا رہے ہیں, ان کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. عوام کی طاقت سر میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ عمران خان جس طاقت کے ساتھ آ رہا ہے. آپ کا فیصل کریم کنڈی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.